नाजरीन आदाब। आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अब्दुल हई ख़ान। नाजरीन, शादी के नाम पर मौजूदा दौर में मुसलमान गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज में मुब्तला हैं। लोगों की अक्सरियत फ़रीज़ा निकाह के मुताल्लिक़ा मसाइल से इतनी गाफिल है कि मियाँ बीवी के हुकूक़, बीवी मियाँ के हुकूक़, वालिदैन औलाद के हुकूक़, औलाद वालिदैन के हुकूक़ से नावाकिफ़ है। उनको समझने के लिए एक मुहिम, मुसलसल जद्दोजहद और मुसलसल उनकी तरबियत की ज़रूरत है। नाज़रीन, इन्हीं तमाम उमूर पर कि हमारे ये मसाइल कहाँ तक पहुँचे हैं और जो कोशिशें इस सिलसिले में चल रही हैं, जारी हैं, वो कहाँ तक कामयाब हुई हैं। हमारे साथ इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए हमारे ख़ास तौर से सरकर्दा आलिम हैं मुफ्ती अफरोज़ आलम कासमी साहब, चीफ़ काज़ी दहली शहर मौजूद हैं। हम काज़ी साहब आपका खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। मेरा पहला सवाल ये है कि हम शादी ब्याह के तमाम पस मंज़र में न जाकर आज के मौजूदा हालात के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम वालिदैन और बच्चे बच्चियों के साथ उन पर आपकी तवज्जो मबज़ूल करेंगे और आप हमें ये, हमारे क़ारीन को, हमारे नाज़रीन को ये बताने की कोशिश कीजिए कि मुस्लिम लड़कियों से मुताल्लिक़ जो शादी के मसाइल आज के दौर में हैं या समाज में हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों से मुताल्लिक़, क्योंकि कई बच्चियाँ तालीम के नाम पर हो या मेयार के नाम पर हो, उनकी शादी में जब देर होती है तो फिर रिश्ते तलाश करने में बड़ी परेशानियां सामने आती हैं। तो मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि उन वालिदैन की ये परेशानियां दूर करने के क्या हल हो सकते हैं और उनमें ताख़ीर क्यों होती है। जी, अफरोज़ आलम कासमी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। डॉक्टर अब्दुल हई साहब, आपने जो सवाल फरमाया निकाह से मुताल्लिक़ और अक़्द से मुताल्लिक़, शरीयत में, इस्लाम में जो निकाह का तसव्वुर है, निकाह का नज़रिया है, वो इतना आसान, इतना सहल है कि उस सिलसिले में अगर समाज उसको फॉलो करे और उसको नाफिज करे अपने मुआशरे में, अपने समाज में, तो कोई भी किसी किस्म की दुश्वारियाँ और दिक्कतें लाहिक नहीं होंगी। निकाह से मुताल्लिक़ जो इस्लामी नज़रिया है, इस्लामी पैगाम है, वो ये है कि लड़का लड़की जब बालिग़ हो जाएं, बालिग़ होने के बाद उनका निकाह जल्द अज जल्द वालिदैन को, पेरेंट्स को कर देना चाहिए। और निकाह में जो शराइत या कोई चीज़ें ज़रूरी हैं वो सिर्फ़ ये हैं कि ईजाब व कबूल, लड़की से इजाज़त ली जाती है, लड़का कबूल करता है, ये ईजाब व कबूल अमल में आ जाता है। और दूसरे गवाहों की मौजूदगी होती है जो ज़ी अदल होते हैं और इंसाफ पसंद होते हैं। ऐसे गवाहों को मुंतखब करके वो निकाह अंजाम पाता है। महर मुकर्रर होते हैं। महर के सिलसिले में भी शरीयत की ये लाइन वाज़ेह है कि अगर महर मुकर्रर नहीं हुए तो ऑटोमेटिक महर जो औरत का हक़ है वाजिबी, वो लाजिम होगा। और इस सिलसिले में कोई भी किस्म की चश्मपोशी या उसको नज़रअंदाज करने वाली जो अमल है वो काबिल कबूल नहीं होगा। यानी वाजिब और फ़र्ज़ के दर्जे में महर है, उसके सिलसिले में भी लापरवाहियाँ हैं बहुत सी। लोग महर नाम रोशन करने के लिए और अपने नाम को ज़रा सा हाईलाइट करने के लिए उसको कबूल कर लेते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में महर वाजिब हो रहा है, महर रखा जा रहा है, तो उसको मान लेते हैं। जहन में ये बात पेश नज़र होती है कि हम अदा करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात की है, जबकि ये ख़याल दिल में लाना अदम अदायगी का, ये तो बिल्कुल इस्लामी कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है। वो हर हाल में बीवी का हक़ है और उसको अदा करना लाजिम है। बेहतर सूरत यह है कि शब अव्वल ही में
اس کو ادا کر دی جائے، جس کو معجل کہتے ہیں، اور جو مہلت والا مہر ہوتا ہے اسے غیر معجل کہتے ہیں۔ تو یہاں قاضی کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے، مفتی کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں روشنی ڈالے اور رہنمائی کرے، تاکہ ان کو اس کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا علم ہو مہر کا۔ باقی ولیمہ ہے اولم ولو بشاتن، حدیث ہے کہ ولیمہ کرو چاہے بکری سے ہو۔ یہاں بھی ہم بہت سارا اسراف، فضول خرچی، جو ہمیں غریبوں کی ہمدردی میں اور مساکین، پسماندہ، پچھڑے لوگوں کے معاملات میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، وہ مد ہم ساری ساری وہاں لٹا دیتے ہیں، یا پھر سود سے، بیاج سے قرض لے کر، ادھر ادھر سے پیسہ لے کر کے نام روشن کرنے کے لیے اتنا انتظام کرتے ہیں کہ وہ بہت کھانا خراب ہوتا ہے، اور ڈیکوریشن میں ہم اتنا خرچ کر دیتے ہیں جو ان کے بس سے باہر ہوتا ہے وہ، اور اتنا کھانا بیکار ہو جاتا ہے، رائگاں ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا میسر نہیں، اور وہاں وہ اصلی کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال بہت پیچیدہ، اور اس پر کنٹرول کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اسلام اس کو لگام دیتا ہے۔ مفتی صاحب جی، میں اس سلسلے میں بھی آپ سے چاہوں گا کہ کچھ روشنی ڈالیں کہ بہت سے مسلمانوں میں خاص طور سے شادیوں کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اب جب کہ تمام یعنی دنیا سکڑ کے بالکل قریب آ گئی ہے، مختصر ہو گئی ہے، ایک دوسرے کی پہنچ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، تو ابھی بھی یہ مسئلہ موجود ہے مسلمانوں میں کہ لڑکا اگر ملے تو ذات برادری سے متعلق ملے، لڑکی اگر ملے تو ذات برادری کی ہونا چاہیے۔ تو اسلام میں اس کی پابندی یا اس کی بندش کہاں تک ہے کہ ہم ان پرانی روایتوں اور ان پرانی مسئلوں پر جو ہے وہ قائم رہیں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ۔ دیکھیے، اس سلسلے میں بھی اسلام نے جو ہدایت کی ہے اور مذہبی طور پر جو خاندانوں کو روشنی ملتی، ڈائریکشن ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ ہم عورت کا یا کسی رشتے کا حسن و جمال صرف نہ دیکھیں، صرف ذات برادری پر نہ جائیں اور قبیلوں پر نہ جائیں، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے برادریاں اور جو قبیلے بنائے ہیں، قومیں بنائی ہیں، وہ ہم نے پہچان کے لیے بنائی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ مکرم، اعلیٰ اور افضل وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، پیدا کرنے والے کا خوف ہے۔ تو یہ جو طریقہ اور اصول ہے، اگر اس کو سامنے رکھیں گے تو یہاں یہ بھی جو آپ کا پہلا سوال تھا، عمر میں زیادہ وہ ہو جاتی ہے، عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں اور لڑکا لڑکی اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ پھر رشتہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس مشکل کا بھی حل اسی میں ہے کہ ہم ذات برادری کو ترجیح نہ دیں اور اسلامی ان اصولوں کو، ان ضابطوں کو فالو کریں کہ جس میں ہماری لیے عافیت ہے اور ہماری بچیوں کو اور بچوں کو صحیح عمر میں رشتہ مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، خود میرا تجربہ ہے بحیثیت چیف قاضی، جب میں راؤنڈ کاٹتا ہوں اور سروے کرتا ہوں تو کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ صاحب برادری نہیں ملی تھی اس لیے ہم نے رشتہ نہیں کیا، باقی سب چیزیں ٹھیک تھی۔ یہ بات بالکل دماغ سے باہر ہے اور اس کے بھی خلاف ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، لوجیکلی بھی نہیں ہے، کیونکہ بچیوں کو اور بچوں کو وہ رشتہ ملنا چاہیے جو ان میں ہم آہنگی پیدا کرے اور موافقت پیدا کرے، مطابقت ہو، خانگی زندگی میں کوئی دشواری لاحق نہ ہو، اور وہ جب ہی ممکن ہے جب ہم تعلیم کو یا تقوی کو یا رواداری کو یا ان کے اخلاق کو دیکھیں، دیانت کو دیکھیں، امانت کو دیکھیں۔ یہ اسلام نے کانسیپٹ پیش کیا ہے۔ مفتی صاحب، پچھلے دنوں انہی مسائل کو لے کر یہ زمانے سے مسلمانوں میں، خاص طور سے مسلم عالموں کی طرف سے بھی، مسلم اداروں کی طرف سے بھی، مسلم مذہبی تنظیموں کی طرف سے بھی یہ کوشش ہوتی رہی ہے برابر کہ مسلمانوں کے اندر
اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اصلاحات کی کوشش کی جائے، ان کی اصلاح کرنے کی. اور بڑی مسلم جماعت کوئی ایسی کمیٹی یا کوئی ایسی کونسلنگ کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا جو انفرادی طور پر، یعنی لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو کہ وہ لوگ شرم کی وجہ سے بھی نہیں اپنے مسئلوں کو سامنے رکھتے، نہ علماء کے سامنے رکھتے ہیں، نہ اپنے یار دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو کیا انفرادی طور پر یعنی انڈیویجولی کوئی ایسی کمیٹی یا کوئی ایسی منظم آرگنائزیشن جو وقتاً فوقتاً ان کے پاس جائے، ان کے حالات کو معلوم کرے اور یہ دیکھے کہ بھائی آپ کی 2 بیٹیاں، 1 بیٹا یا 2 بیٹے، یہ اتنی عمر کو ہو گئے ہیں، آپ ان کی شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کچھ ایسے مسائل آپ کے سامنے ہیں تو وہ ہم سے بتائیں، کچھ مشکلیں ہیں ہم سے بتائیں، تو ہم لوگ آپ کو جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ بڑے عزت والے لوگ ہیں اور یہ سماج میں متحرک ہیں، تو کیا ایسی کسی سرگرمی کی ضرورت ہے؟ بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے قائد ڈاکٹر صاحب. اس کا جو سلسلہ ہے، ایک نظام ہے پورا، دارالقضاء امارت شریعہ. دارالقضاء کے ذریعے سے جو دارالقضاء مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت اس کا وہ ہوتا ہے کنٹرول، اور امارت شریعہ کے بھی کچھ، اس کو عدالت شریعہ بولتے ہیں، وہ ایک الگ ہے، اس کا امارت شریعہ اڑیسہ بہار سے تعلق ہے، اس کے بھی شعبے یہاں کھلے ہوئے ہیں. تو اگر اس کا تعلق، اس کا جو وہ ہے مراکز اگر قائم کیے جائیں شعبے، تو ہمارے لیے بہت ہی مناسب اور ایک آسان سی جگہ، آسان پیلیس ہمارے پاس مسجد ہے. مسجدوں میں اگر ایک شعبہ، ایک کمرے میں اگر ہم ایک بورڈ لگا دیں، بینر لگا دیں اور پمفلیٹس وغیرہ ہم تقسیم کریں، ان کے ذریعے سے آواز پہنچائی جائے، تشہیر کی جائے، پبلسٹی کی جائے اور لوگوں کو بیدار کیا جائے. 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازوں میں ایک نماز میں یہ اعلان بھی کر دی جائے، شادی کا دور چل رہا ہے، موسم ہے شادی کا، تو اب وہ تمام باتیں جو غیر اسلامی ہیں، غیر عقلی ہیں، بے عقلی کی ہیں، وہ سب چیزیں بھی، اس کا بھی خاتمہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ وہ بات جو آپ نے فرمائی کہ جو بیچارے روزگار کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے پسماندہ ہیں اور کمزور ہیں، مفلوق الحال ہیں، اور اس لیے شادی وہ کر بھی نہیں پاتے، تو ان کی مدد کا بھی ایک بہت بہترین ذریعہ مسجد ہے. اعلان کر دی جائے گا، وہ امارت شریعہ کے دفتر میں ایک اکاؤنٹ ہوگا، جی اس طریقے سے اس کو انجام دے دیں گے، رسید دے دی جائے، اس کو منظم کر کے بہت اچھی طرح کمپیوٹر کے ذریعے اس کے سب حساب و کتاب رکھے جائیں، اس کو آڈٹ کرایا جائے، تو کوئی بدنامی کا الزام بھی کسی پہ نہیں آئے گا. اور نئی کمیٹی کا وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تشکیل دینے کی. مسجد کی جو کمیٹی ہے آلریڈی، وہ اس کام کو انجام دے سکتی، ان فرائض کو انجام دیا جا سکتا ہے ان کے ذریعے. مدارس کا بھی کچھ اس میں، مدارس میں بڑے بڑے مدارس ہیں جہاں یہ شعبے بڑے اچھی طرح قائم، لائبریری وہاں ہے ہی، اور نظام بھی وہاں فلاحی اور چیری ہوتا ہے، چیریٹیبل وہاں پہ ادارے ہیں، کھانا دیتے ہیں، اور سیلاب آنے پہ آفت زدہ لوگوں کو کھانا اور رسد پہنچاتے ہیں. بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. ایک کام یہ بھی اس میں شامل کیا جائے. ایک بات میں یہ ایڈ کروں گا کہ لوگوں کو اس بات کا علم بہت کم ہے کہ ان کو رجسٹریشن قانونی طور پر اپنی شادی کو کرانا چاہیے، تاکہ غیر ممالک میں جانے میں جب ان کا سفر ہوتا ہے تو ان کو کوئی دشواری نہ پیش آئے. اور لڑکا لڑکی کا رجسٹریشن کیسے ہوتا ہے، کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا شرائط ہیں، ان سب کا علم پہلے سے ہو، تاکہ خانہ پوری بھی نکاح نامی کی اسی طرح ہو اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں کو انجام دیے جائے. تو اس سلسلے میں بھی لوگوں میں بیداری نہیں ہے، اور وہ دلی میں بھی رجسٹرڈ قاضی تلاش کرتے ہیں، جبکہ یہاں رجسٹریشن کا کوئی تصور نہیں، ایکٹ نہیں ہے یہاں پر. البتہ کورٹ میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں شادیاں. یہاں قاضی کا پڑھا ہوا، کسی بھی قاضی کا پڑھا ہوا رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ. لیکن قاضی صاحبان جو رسید دیتے ہیں وہ اس کا کہاں تک ہے؟ وہ رسید کام کرتی ہے رجسٹریشن کے لیے. اسے آن لائن ہم لوگ ڈالتے ہیں جی. اس میں فوٹوز ہوتے ہیں، اس میں آدھار ہوتا ہے، 3 آئی ڈی، دولہا دلہن کی 2 آئی ڈی، گواہوں کی 2 گواہوں کی، وہ اس کو ڈالی جاتی ہے. اور اس کی بنیاد پر دلی میں 35 دن لگتے ہیں
رجسٹریشن میں، اور یو پی میں کچھ کم وقت لگتا ہے، وہاں سیم ڈے کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ لیکن اس کے نفاذ کے بعد مسلمانوں میں کوئی اس پر اختلاف تو نہیں ہے؟ باتیں جو ہیں ہماری، انہوں نے کئی بار مہم بھی چلائی اصلاح معاشرہ کے نام سے، اور اس میں یہ خاص پہلو رہا، تو کیا مطلب اس کے کچھ نتائج سامنے آئے ہیں؟ کیا اس کا کچھ اثرات ہوئے ہیں، یا یوں ہی مطلب یہ سب چل رہا ہے؟ اصلاح معاشرے کے عنوان سے کچھ تحریکیں، کچھ عملی اقدامات ہوئے ہیں، اور ضلعی سطح پر اور ریاستی سطح پر بھی یہ کام انجام دیے گئے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات میرے سامنے یہ بھی رہی کہ یہ تو کیا گیا کہ جہیز لعنت ہے، جہیز کو بالکل بند کیا جائے، اور باجا گاجا جو ہوتا ہے، جو ڈیگ بجتے ہیں، وہاں اگر کچھ ہے، جیسے ضلع بجنور کا ہی واقعہ ہے، تو وہاں جمعیت علماء کے بینر پر، اور دوسری جگہ جمعیت علماء ہند اور دوسرے لوگوں نے، مقامی جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی اس کام کو اٹھایا اور ایسا سلسلہ کیا، اتنی سختی سے لاگو کیا کہ اگر کوئی قاضی نکاح پڑھائے گا تو یہ بھی اچھا نہیں ہوگا، بائیکاٹ کرنا ہوگا ان شادیوں کا جس میں بیجا رسم و رواج، غیر شرعی رسم و رواج کا دخل ہے۔ لیکن میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ ٹھیک ہے، بینڈ باجا اور یہ سب ناچ گانا، رقص و سرور، یہ محفلیں اور فضول خرچی اور بچی کی شادی میں کھانا، چونکہ جو اسلام میں نہیں ہے، لڑکا ولیمہ کرے، لڑکی کی شادی میں کھانے کا بھی تصور نہیں ہے اسلام میں، کوئی کھانا کھلانا، کوئی انتظام، کوئی کسی قسم کا کوئی لنچ دینا یا ڈنر دینا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ مہندی کی رسم اور میوں بٹھانے کی رسم اور سلامی کی رسم، جی ملاپ کی رسم، اور اتنی سختی سے کی جاتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس میں زبردستی ملوث کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی جو نہیں چاہتے نادانستہ طور پر اور دانستہ طور پر، ان کو بھی اس میں ملوث کیا جاتا ہے، ورنہ سماج ناراض ہو جاتا ہے اور برادری ناراض ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی ان جگہوں پر یہ چیزیں ہیں، تو اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ اس کا تعلق جہالت سے کیا جائے یا غیر انسانی اخلاق سے کیا جائے، یہ چیزیں بھی اس میں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دوسرے قوموں میں بھی کچھ چیزیں کم ہو رہی ہیں، اور آن لائن شادی کا ایک سلسلہ چلا ہے، آن لائن شادیاں ہو رہی ہیں، آن لائن سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اگر رشتہ موافقت کے ساتھ، باہمی اس میں ملتا ہے، آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ، تو اس رشتے میں طلاق کے معاملات، واقعات بہت کم پیش آتے ہیں، اولاً تو آتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر ان تمام چیزوں پر نظر ڈالی جاتی ہے جن کا ہونا ضروری نہیں، غیر ضروری ہے، تو پھر یہ واقعات زیادہ رونما ہوتے ہیں، آپس میں جدائیگی، تفریق، خلا، طلاق، ان مسائل میں آدمی الجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ اصلاح معاشرے کے عنوان سے جو تحریک چلی، ان کی افادیت ہے، لیکن اور مزید سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ کے چینلوں کے ذریعے، مسجد در مسجد، مدرسہ در مدرسہ، جو اصلاحی ہمارے مراکز ہیں، ان سب سے آواز، خانقاہوں سے بھی اٹھنی چاہیے، اور اس کو باقاعدہ منظم طریقے سے، باضابطہ طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک اور مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ تنظیموں نے جو قدم اٹھائے اس سلسلے میں، جو تحریکیں شروع کی گئیں، ان کے خاطر خواہ نتائج آئے ہیں سامنے، اس کے باوجود بھی مسائل موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، کوئی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ اپنی آخری حد میں یعنی 100% میں چند رہ جائیں، اور ایک یہ ہے کہ 100% میں زیادہ اکثریت مسائل کی ہے، تو کسی بھی تحریک یا کسی بھی مہم کی کامیابی یا ناکامی کا سروے یہی ہے کہ وہ کتنے فیصد مسائل کو حل کر سکا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک اور مشورہ جوڑوں گا، آپ دیکھیں کہ وہ کہاں تک کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ اس کہنا چاہیے نکاح پڑھاتے ہیں، وہاں پر زمینی طور پر آپ جاتے ہیں، لوگ آپ کو بلاتے ہیں، تو آپ وہاں سارا ماحول دیکھتے ہیں، ان کی معاشی حیثیت دیکھتے ہیں، ان کی سماجی حیثیت دیکھتے ہیں۔
اس کے باوجود بھی یہاں ایک سب سے وہ لوگ تو کسی طرح شادیاں کر لیتے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بڑے سنجیدہ ہیں، باعزت بھی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، لیکن ان کی بچیاں شادی کے لائق ہو گئی ہیں لیکن شادی نہیں ہو پا رہی۔ حالانکہ اس سلسلے میں آپ روشنی ڈال چکے ہیں پہلے، لیکن یہاں پر میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آج سماج میں، خاص طور سے مسلم سماج میں، ہمارے یہاں کیا نہیں، رجسٹریشن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے جی، اور یہ حالانکہ کمپلسری ہے مگر لوگ نہیں کراتے، تو حکومت کی جانب سے یہ بھی کوئی سختی نہیں ہے کہ اگر شادی رجسٹر نہیں کرائی تو ان کو میاں بیوی نہ مانیں، ابھی تک ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے لیے مفید ہے، ان کے لیے بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں اور مراعات ہیں اگر وہ کرا لیتے ہیں تو۔ جی ناظرین، مفتی صاحب مفتی افروز عالم قاسمی، چیف قاضی شہر، مسلمان اور شادی بیاہ کی رسموں پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بہت سے مسائل کا حل بھی پیش کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی اس سلسلے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان پر بھی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کافی حد تک ایسی باتیں بتائی ہیں جن سے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس سلسلے میں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں مفتی صاحب کا۔ باقی اگلے پروگرام میں ہم پھر اسی طرح کے کسی مسئلے پر بات چیت کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔